So today's lecture, in today's lecture we will continue from the previous section where we were discussing about that how different errors can be categorized into various categories. इसमें हमने देखा था कि there can be problems with the defining requirements, or when we talk about problems with defining requirements, so we saw that there are certain activities that you must master when you are eliciting the requirement. For example, identifying the stakeholders, managing the meetings, interviewing the interview techniques, so that you can identify difference between wishes, expectation, and actual needs, and clear and concise documentation, applying systematic techniques, and managing priorities and changes. So up till until that, you can say you can say line we have discussed our topic. So so जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की, तो वी नो दैट ओके देयर विल बी एरर्स. और इस सिचुएशन में इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सबकी विशेज़, सबकी एक्सपेक्टेशन और सबकी नीड्स जो हैं उनको जो है सामने रखते हुए जो है आप सबको सेटिस्फाई करें, सबको खुश रख सकें, सबको हैप्पी रख सकें. सो बेसिकली एट द सेम टाइम डिफरेंट जो यूज़र ग्रुप्स हैं, जिसमें आपके टॉप मैनेजर हो सकते हैं, आपके जो मिडिल मैनेजर्स हो सकते हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स, और आपके जो नीचे जो वर्कर्स हो सकते हैं. सो आप सबको एट अ टाइम सबकी विशेस को, सबकी एक्सपेक्टेशन को, सबकी नीड्स को कैटर नहीं कर सकते, उनको सबको खुश नहीं रख सकते. सो इस सिचुएशन में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स की तरफ तवज्जो दें जो इरोनियस हैं. ठीक है, उन रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की तरफ तवज्जो दें जो इरोनियस है, जिनमें एरर्स हैं, बजाय इसके कि आप विशेस, एक्सपेक्टेशन और नीड्स से पे फोकस करें. ठीक है, और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते रहें. तो इट्स बेटर कि आप रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की दौरान आप इरोनियस जो एरर्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दें. और इसके अलावा आप जो क्रिटिकल आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, क्रिटिकल ऑब्लिगेशन से मतलब कोई ऐसे क्रिटिकल प्रोसेसेस मौजूद हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जिनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, तो आप ये देखेंगे क्या तमाम क्रिटिकल ऑब्लिगेशंस या रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है. अगर कर दिया गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यू हैव टू सॉर्ट इट आउट कि आपको अटेंशन देनी चाहिए इस बात पे, या फोकस करना चाहिए कि इज़ देयर एनी लैक ऑफ डेफिनेशन फॉर क्रिटिकल ऑब्लिगेशन, या फिर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या कोई एडिशनल अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट ही नहीं की और वो एडिशनल है और वो आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में है, तो दैट मीन्स दैट इज़ एन एरर इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. अल्टीमेटली वो जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कॉज करेंगे और जो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनेंगे. इसके अलावा लैक ऑफ अटेंशन टू बिजनेस प्रायोरिटीज़, आपकी बिजनेस प्रायोरिटीज़ होती हैं. ठीक है, आप उनको अगर अटेंशन नहीं दे रहे, इसका मतलब है देयर विल बी एरर्स इन द ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सो यू मस्ट पे अटेंशन टू दैट एज वेल. एंड उसके अलावा फजी रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन जो हैं, ऐसी डिस्क्रिप्शंस जो जिनके डबल मीनिंग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो. सो दीज आर फजी रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शंस, और उनको भी आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए. सो एक रिक्वायरमेंट जो है उसकी क्वालिटी आप उसी वक्त अच्छी गिन सकते हैं जब आप उनमें जो है ये वाले सारे करेक्टरिस्टिक्स देख सकें. सबसे पहली बात कि करेक्टनेस,
کہ ریکوائرمنٹ شوڈ بی کریکٹ. کریکٹنس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کریکٹنس اٹ سیلف بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے کریکٹ ہاؤ ٹو گیدر کریکٹ ریکوائرمنٹس اور ہاؤ ٹو ڈیفائن دا ریکوائرمنٹ ان اے کریکٹ وے. سو بیسیکلی کریکٹنس کا مطلب یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کریکٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ریکوائرمنٹ گیدر کر رہے ہیں دے should be defined in a way that کہ جو ایکچوئل میں وہ ہونی چاہیے وہی ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی وش انوالو نہ ہو کوئی, اس میں آپ کی پرسنل انٹرونشن یا پرسنل انالوجی یا پرسنل جسے کہتے ہیں نا پرسنل آپ کا اوپینین انوالو نہ ہو, بلکہ جو کسٹمر چاہ رہا ہے, جو اس پروجیکٹ کے ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, ڈیفائن ہونی چاہیے, وہ ویسی کی ویسی ہو. تو دیر شوڈ بی کریکٹنس. ٹھیک ہے, کریکٹنس جو ہے بیسیکلی کیونکہ اس میں ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن یا ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن جو ہے ایک مینول پروسیس ہے, اس میں ہیومن انٹرونشن انوالو ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ہیومن انوالومنٹ ان دس پروسیس. سو کریکٹنس کو میک شیور کرنا اٹس جاب آف دا پروجیکٹ مینجمنٹ, اور جو ان کو کنٹینیوسلی ایسا کوئی پرسنل ہائر کرنا چاہیے جو ہو از آنیسٹ اور اس کا پریویس یا ہسٹری ہو ٹو کوٹ کریکٹ ریکوائرمنٹ ڈیفینیشنس. اس کے علاوہ دیٹ شوڈ بی کمپلیٹ. اگر کسٹمر کی طرف سے یا آرگنائزیشن کی طرف سے, آرگنائزیشن وچ از ریکویسٹنگ دا سافٹ ویئر پرووائڈر, اس کی طرف سے سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سے کسٹمر کے مطابق دیر آر 50 ریکوائرمنٹس دیٹ نیڈ ٹو بی میٹ, 50. تو کیا آپ نے تمام جو 50 ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کر لیا ہے؟ ان سے ریلیٹڈ جو ڈیفینیشن انوالو ہے, انٹرویوئنگ یا ڈیٹا انوالو ہے, وہ کیا آپ نے سارا کلیکٹ کر لیا ہے؟ سو دیٹ مینس کمپلیٹنیس along with correctness is also very important. So completeness کا فائدہ کیا ہے کہ at some later stage جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ there is some آپ نے ایک موڈیول کو سٹارٹ کیا, لیکن اس سے آگے اس کے سب موڈیولز میں جو مزید سب موڈیولز بن سکتے تھے ان کو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یا ان کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ نہیں کی. سو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ناٹ کمپلیٹڈ یور ٹاسک آف ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن یا ریکوائرمنٹ گیدرنگ. پھر the requirement should be clear for each stakeholder group. یہ بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ سسٹم آرکیٹیکٹ ہے, ٹیسٹر ہے, یا وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں, ان ساروں کے سامنے جو تمام کلیئرٹی ہونی چاہیے ان سب کو اباؤٹ دا پروجیکٹ یا اباؤٹ دا ریکوائرمنٹ. سو اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی جب سسٹم انالیسس یا ڈیزائن یا ڈیولپمنٹ فیز میں جائے گا تو اٹ ول گیٹ a lot of errors in it. So third point is clarity. اور کلیئرٹی کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. آپ کوئی ورک شاپ, سمپوزیمز جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں جس میں آپ ان کو کلیئرٹی جو ہے وہ ان کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ what are the expectation from the group اور what are the achievable goals اور what are the expectation from the clients. And then the fourth point is that they should be unambiguous. ٹھیک ہے, unambiguous کا مطلب یہ ہے کہ دو یوزرز اگر ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹلی انٹرپریٹ نہ کریں. They should interpret the same from
the documents or some from the requirements, some the same requirement. सो बेसिकली अनएम्बिगसी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिगिटी या डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसको पढ़ के अगर अगर सिस्टम आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर या सिस्टम टेस्टर या डेवलपर को एक ही मैसेज जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट अनएम्बिगुअस है. लेकिन अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर रहे हैं उस ओपिनियन में कि इस डॉक्यूमेंट का एक दो से ज़्यादा मतलब निकलते हैं, एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ एन एम्बिग्यूटी इन द रिक्वायरमेंट. देन वेरी इंपॉर्टेंट वन is that your document or your requirement should be concise. ठीक है, वो कंसाइज होनी चाहिए, मतलब ये कि वो सिंपल और प्रिसाइज होनी चाहिए. अगर उसमें कंसाइज से मतलब ये कि देयर शुड बी नो लॉन्ग पैराग्राफ्स और एक्स्ट्रा डिटेल्स embedded into the document. In fact आपको क्या होना चाहिए कि उसको कंसाइज बनाना है और प्रिसाइज बनाना है. मतलब ये कि अंडरस्टैंडेबल होने के साथ साथ आपको उसको एक्स्ट्रा डिटेल्स डालकर उसको रीडर को अनॉय नहीं करना. सो वंस यू आर राइटिंग द और फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स, यू शुड मेक श्योर कि इट इज़ वेरी कंसाइज, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, और इट इज़ नॉट कंटेनिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स इन इट जो कि रीडर की काम की नहीं है. शायद अब वो एक्स्ट्रा डिटेल्स शायद आपके लिए एज अ राइटर तो कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हैं, लेकिन रीडर के लिए शायद वो ज़्यादा ऐड ना करें. तो इसलिए डॉक्यूमेंट शुड बी कंसाइज एंड मीन्स इट इज़ सिंपल एंड प्रिसाइज. सिंपल प्रिसाइज में एक चीज़ ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि यू आर नॉट यूजिंग टफ लैंग्वेज टू डिस्क्राइब इट. आप कोई डिफ़िकल्ट ग्रामर या ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे टू डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट और डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. देन इट शुड बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, अगर उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं तो तमाम सेक्शंस जो हैं मसलन स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाई है और स्कोप में आपने नरेट की है और ऑब्जेक्टिव्स में आपने ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई किए हैं, तो दे शुड कोइंसाइड विद ईच अदर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन किसी और चीज़ का करवा रहे हैं आप और आप स्कोप में कुछ और बयान कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपके बिल्कुल स्कोप से हट के हैं. सो दैट मीन्स कि आपको कंसिस्टेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि योर डॉक्यूमेंट इज़ कंसिस्टेंट. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप हर सेक्शन में जो है वो जो रिपोर्ट या रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट कहीं और से हुई हैं और एंड कहीं पे और हो रही हैं. सो डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट जो बाकी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की वो अच्छे से गुजर सकें. Then important point of requirement gathering is that it should be feasible. मतलब ये कि ये रियलिस्टिक होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए. फिजिबल से मुराद ये है कि रियलिस्टिक और पॉसिबल दो इसमें करैक्टरिस्टिक आ गए हैं. कि रियलिस्टिक से मुराद ये कि आप कोई ऐसी चीज़ ना डॉक्यूमेंट में कह रहे हों कि जो पॉसिबल ही नहीं है, जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो सिर्फ मोबाइल कैमरे से मार्स पे जो है लाइफ को डिटेक्ट कर लेगा. सो दैट इज़ इम्पॉसिबल और आप रियलिस्टिक नहीं है, इसका मतलब है यू आर जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द वे. या आपको ऐसा कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो ये डिटेक्ट कर सके कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो लाइफ है
جس ایلینس ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکے. سو یو شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ یو شوڈ پرپوز وٹ از پاسبل. اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیزیبل ہو, جو واقعی میں بلڈ ہو سکتا ہو. سو دیٹ از امپورٹنٹ. دین another property is necessary. سو ایسا آپ پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں, ایسی ریکوائرمنٹ آپ گیدر کریں جو کہ کلائنٹس کی نیڈس کو ایڈریس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کلائنٹس کی نیڈس جو ہیں, یہاں پہ میں نیڈس کا انہوں نے ایکسپلیسٹلی مینشن کیا ہے. تو نیڈس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو واقعی چاہیے کلائنٹ کو, اس سے میل کھاتی ہو, اس کو فلفل کرتی ہو. یور ریکوائرمنٹ شوڈ بی لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی انڈیپینڈنٹ آف دا ڈیزائن, آپ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو بھی کریٹ کریں دیٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دا ڈیزائن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن جو لیٹر اسٹیج پہ ہوگا دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈپینڈنٹ آن ریکوائرمنٹ. یا آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ سافٹ ویئر کا ڈیزائن ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے یہ ریکوائرمنٹ ہی صرف گیدر کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر میکنگ دا ریکوائرمنٹ ڈپینڈنٹ آن دا ڈیزائن, جبکہ ڈیزائن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ کی ریکوائرمنٹ ڈیفینیشنز پہ. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا ڈفرینس. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ آف دا امپلیمنٹیشن ٹیکنیک, یہ بہت سمپل ہے. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کسی پرٹیکولر لینگویج میں ڈیولپ کرتے ہیں, فار ایگزامپل پائتھن ہے, جاوا ہے, اور آپ یہ کہہ دیے اچھا پائتھن میں تو اس چیز کی لائبریری ہی نہیں ہے یا ماڈیول نہیں ہے یا یہ پاسبل ہی نہیں ہے ایسا کرنا, تو وائی ناٹ ماڈیفائی دا ریکوائرمنٹ آف دا پروجیکٹ. سو دیٹ مینس اگر آپ ایسا کریں گے تو یو آر ناٹ ایڈریسنگ دا نیڈس آف دا کلائنٹس, یو آر ایکچولی ایڈریسنگ دا یور لمیٹیشنس یا لمیٹیشن آف یور امپلیمنٹیشن ٹیکنیک. سو اس کا مطلب ہے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو گئی امپلیمنٹیشن ٹیکنیک میں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ریکوائرمنٹ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے امپلیمنٹیشن ٹیکنیک سے, اور یو شوڈ بی ایبل to do the implementation on the base of your requirement definitions. پھر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ہے وہ ویریفائیبل ہونا چاہیے اور ٹیسٹیبل ہونا چاہیے. تو ویریفائیبل ٹیسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ڈیولپمنٹ کر لیں, امپلیمنٹ کر لیں اس پروجیکٹ کی, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ویریفائی اینڈ ٹیسٹیفائی دیٹ اٹ از بینگ بلڈ according to the needs of the requirement or needs of the client. ٹھیک ہے. اور آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے اگر وہ ویریفائیبل ٹیسٹیبل نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے یو کی ناٹ بلڈ اے کوالٹی سافٹ ویئر. سو بیسیکلی آپ کی ریکوائرمنٹ کو بھی ویریفائیبل ہونا چاہیے. ویریفائی ہونے کے بہت سارے سورسز ہو سکتے ہیں. آپ ملٹیپل جو آپ نے انٹرویوز کیے ہیں, ملٹیپل ڈیٹا گیدرنگ کی, ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس یوز کی ہیں. جو ڈیٹا ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدر they are verifying your data, you are verifying your requirement definitions, and you can so testify that okay, yeah, we can our requirement definitions are according to the plan, according to the requirement. Phere there should be an aspect of traceability to the original needs. ٹھیک ہے. آپ کی جو بزنس نیڈس تھیں اس میں ٹریس بیک کر سکتے ہوں, کین بی ٹریس بیک ٹو بزنس نیڈس, اور دین دے شوڈ بی یونیک ایز ویل. سو دیز آر آل دا یو کین سے کریکٹرسٹکس آف گڈ کوالٹی آف ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے.
کسی ریکوائرمنٹ کی اچھی کوالٹی ہونے کے یہ کریکٹرسٹک ہیں. سو دے آر ہیئر. سو اگر ہم بات کریں کہ وہ ٹیکنیکس جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ایررز کی بات کی اور ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن میں. سو اگر ہم بات کریں کہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن میں ڈیفیکٹس کیسے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں، تو اس کو اب آگے ہم آنے والے سیکشنز میں دیکھیں گے. سو یہ ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں پرفیکٹ اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ملیں گی، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اتنے ریسورسز ہوتے ہیں، نہ اتنے ذریعے مطلب مینز ہوتے ہیں، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ ہم اتنا لیول وی کین اچیو اے لیول آف پرفیکشن. سو you can say that we should not always look for perfect specification because of some time constraints, budget constraint, or some resources constraint. So ایمبلر نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں اس کا ٹائٹل تھا ایگزامننگ دا بگ ریکوائرمنٹس اپ فرنٹ اپروچ. اس میں اس نے سجیسٹ کیا کہ it is sometimes ineffective to write detailed requirements early in life cycle of a software project. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ڈیٹیل ریکوائرمنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ اسٹارٹ میں ارلی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ہی لکھ لینا، یہ سم ٹائمز انفیکٹو ہوتا ہے. اس کے مطابق یہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے جو موسٹلی پروجیکٹس کی فیلئر کی طرف لے جا سکتا ہے آپ کو. اس کا رسک ہے کہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا بیکاز آپ کی جو ریکوائرمنٹ کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان میں زیادہ اسپیسیفکیشن جو ہیں وہ فائنل ورژن آف دا سافٹ ویئر میں انٹیگریٹ نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. سو چونکہ وہ فائنل ورژن میں نہیں اپڈیٹ وہ ساری کی ساری انٹیگریٹ ہوتی جو آپ اسٹارٹ میں اسپیسیفکیشن گیدر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کے جو فیچرز ہیں یا اس کی جو ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن ٹیکنیک ڈیٹیلز ہیں وہ اوریجنل ڈاکومنٹ میں موسٹلی اپڈیٹ نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو لیزینس اور نان ریلیونس آف دا ڈاکومنٹ ایٹ دا لیٹر اسٹیج. سو that's why that document normally becomes outdated. اور اس آرٹیکل میں وہ یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر ایجائل ٹیکنیک یا ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ یوز کریں جس میں آپ منیمم پیپر ڈاکومنٹیشن پروڈیوس کرتے ہیں، سو دیٹ از مور افیکٹو دین دا ٹریڈیشنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیکنیک. سو اس کے علاوہ ہم یہ بھی آبزرویشن میں آتا ہے کہ سافٹ ویئر انالسٹ جو ہیں یا ڈیزائنرز جو ہیں وہ نارملی پروٹوٹائپنگ یوز کرتے ہیں جو کہ پارشلی ایلیمینیٹ کر دیتا ہے ٹریڈیشنل ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کو، اور وہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے ود یوزر انٹرفیسز اینڈ ٹیسٹ کیسز جو کہ ڈسکرائب کریں ریکوائرمنٹس کو، آرکیٹیکچر کو اور سافٹ ویئر ڈیزائن کو. سو بیسیکلی پروٹوٹائپنگ میں آلریڈی آپ کے پاس ایک پروٹوٹائپ موجود ہوتا ہے، آپ اس کے تھرو ہی یوزر کے جو انٹرفیسز یا یوزر کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز کو ڈیزائن کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں ان دا فارم آف یوزر ریکوائرمنٹس، اور اس طرح آپ سافٹ ویئر ڈیزائن جو ہے یا آرکیٹیکچر وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. سو پروٹوٹائپنگ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ آلریڈی ایک فنکشنل پروٹوٹائپ موجود ہوتا ہے، سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے، تو آپ پہلے سے ہی انویژن کر لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وٹ دا کلائنٹ از تھنکنگ اور اس کی
کیا فیڈ بیک یا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. گاٹ اٹ. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ اس کا کہ جس میں ایرر کازنگ کیٹیگریز کا سیکنڈ کیٹیگری ہے جس میں مینٹیننگ افیکٹو کمیونیکیشن بٹوین کلائنٹس اینڈ ڈیولپرز. سو مینٹیننگ افیکٹو کمیونیکیشنز بٹوین کلائنٹس اینڈ ڈیولپر. سو ایررز جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس انوالنٹری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں بٹوین سافٹ ویئر پرسنلز اور کلائنٹس اینڈ یوزرز. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ان مس انڈرسٹینڈنگس جو غیر ارادی انوالنٹری کا مطلب ہے یہاں پہ غیر ارادی جو آپ کا ارادہ نہیں تھا, آپ کی انٹینشن نہیں. سو ایز دا پروجیکٹ گوز آن, اگر کلائنٹس کے درمیان اور یوزرس کے درمیان اور سافٹ ویئر پرسنلس کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہے یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور ان مس انڈرسٹینڈنگس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا, سو دیٹ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ایررز ان دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر ڈیولپرز یا سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, دے مسٹ یوز سمپل نان ٹیکنیکل لینگویج and try to take into account the user's reality. Normally software developers یا engineers ہیں وہ ان کے ذہن میں کوئی پروٹوٹائپ گھوم رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یوزر ریکوائرمنٹس کو یا یوزر کو نہیں سمجھا پا رہے ہوتے کہ ایکچولی یہ سافٹ ویئر کیسا ہوگا اور ایکچولی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا نیڈز ہیں وہ کیا ہیں ایز کمپیئر ٹو یور وشز. سو ان دس سچویشن سافٹ ویئر جو پرسنلز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نان ٹیکنیکل لینگویج یوز کریں اور کوشش کریں کہ یوزرس کو آن بورڈ لیں, ان کو ریئلٹی میں سمجھائیں, ان کو اصل میں سمجھائیں کہ ایکچولی وٹ آر یور نیڈس اور آپ کو کیا ریکوائر ہے اور یہ آپ کی پروڈکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ سب کچھ کم ممکن ہے جب سافٹ ویئر پرسنلز جو ہیں وہ یہ دیکھ سکیں کہ دیر از اے لیک آف کمیونیکیشن آن آور سائڈ ایز ویل اینڈ آن دا سائڈ آف یوزرز ایز ویل. سو اس سب چیز کو اس کی کچھ ایگزامپلز یہاں پہ دی گئی ہیں کہ کون سی سچویشن ہو سکتی ہیں جس میں لیک آف کمیونیکیشن سامنے آتی ہے. فرسٹ آف آل پور انڈرسٹینڈنگ آف دا کلائنٹس انسٹرکشن. تو اٹ از پاسبل کہ چونکہ جو پروڈکٹ ہے وہ سافٹ ویئر پرسنلز نے ڈیولپ کرنا ہے, سو اٹ از پاسبل کہ کلائنٹس کی انسٹرکشنز کو جو سافٹ ویئر پرسنلز ہیں اس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو یا نیڈس کو یا انسٹرکشنس کو وہ آل ٹوگیدر سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں, وہ اس کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہوں یا اس کو سیریس نہ لے رہے ہوں. سو اس کا مطلب ہے کہ جب پور انڈرسٹینڈنگ ہوگی کلائنٹ کی انسٹرکشن کی تو الٹیمیٹلی دیر از اے لیک آف کمیونیکیشن بٹوین دا ٹو, اور یہ سب کچھ کس چیز میں بدلے گا, الٹیمیٹلی یو ول کاز ایررز اینڈ ڈیفیکٹس ان یور پروجیکٹ. So the second one is that client wants intermediate results. کیونکہ کلائنٹس کو جلدی ہوتی کہ ان کو وہ پروڈکٹ سب کم سے کم ٹائم میں چاہیے. سو ان دیٹ سینیریو جب کلائنٹ اسپیڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گا یا پش کرنے کی کوشش کرے گا ڈیڈ لائنس کو یا امپوز کرنے کی کوشش کرے گا کچھ ڈیڈ لائنس کو آن دا سافٹ ویئر پرسنلز, تو اس سے ہوگا کیا کہ immediate results کے چکر میں there will be some errors and defects in the software which can on later stage can be fatal, especially in cases of like medical, like in services like آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ کے ایئرپلینز ہیں اینڈ سو آن, جہاں پہ لائف انوالو ہوتی ہے, اٹیچ ہوتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر کے ساتھ یا کسی مشین کے ساتھ,
لوگوں کی. تو وہاں پہ اس کیس میں اگر کسٹمر یا کلائنٹ جو ہے وہ امیجیٹ رزلٹ چاہتا ہے, سو دیٹ مینس دیٹ کین الٹیمیٹلی ریزلٹ ان ٹو the lack of communication and you can say result in errors and defects. Thirdly, client or user does not take the time to read the documentation sent to him. کلائنٹ یا یوزر جو ہے وہ وقت نہیں نکال رہا کہ ڈاکومنٹیشن کو وہ اسٹڈی بھی کر سکیں, اسٹڈی کر لیں. سو اس کیس میں دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو کلائنٹ ہے یا یوزر جو ہیں وہ جو ریکوائرمنٹ یا اسپیسیفکیشن کا جو ڈاکومنٹ ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹیشن جو سافٹ ویئر پرسنلز کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کو ریڈ کرے, اور اگر اس میں کوئی مسٹیکس ہیں, ایررز ہیں, یا کوئی ایسی بات ہے جو اس کی ایکسپیکٹیشن یا نیڈس یا انسٹرکشنز کے اگینسٹ ہیں, تو ہی شوڈ پوائنٹ دس آؤٹ. But normally most people try to avoiding reading the, you can say, documentation, اور وہ جسٹ اورل کمیونیکیشن پہ ریلائی کر کے ہی اس پہ ہی بلیو کر لیتے ہیں. ایز اے ریزلٹ there can be errors and defects in the final product, or because they were present in the documentation, اور ان کو وہ انڈیٹیکٹڈ چلے جاتے ہیں موسٹ آف ٹائمس ڈیورنگ design and development or implementation phase as well, because user has not taken enough time to read the documentation itself. پھر جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ پور انڈرسٹینڈنگ آف دا چینجز ریکویسٹڈ فرام دا ڈیولپرز ڈیورنگ دا ڈیزائن. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ ڈیزائن فیز میں چلا گیا ہے, تو اسپیسیفکیشن ڈیزائن فیز میں چلا گیا ہے, تو ڈیولپرز ریئلائز کہ there should be or there must be some changes, ٹھیک ہے, in the project, اور وہ چینجز جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کلائنٹ سے یا پروجیکٹ مینیجر سے, تو ہو سکتا ہے کہ ڈیو ٹو لیک آف انٹرسٹ یا ڈیو ٹو پور انڈرسٹینڈنگ یا پیور کمیونیکیشن یا لیک آف کمیونیکیشن بٹوین دا ٹو, there can be defects and errors in the software or product. So جو ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے چینجز کے لیے ڈیولپر کی طرف سے, ان کی پور انڈرسٹینڈنگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹورڈز لیک آف کمیونیکیشن یا مس کمیونیکیشن. پھر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اینالسٹ جو ہے he stops accepting changes during the requirement definitions and design phase. So بیسیکلی اینالسٹ جو ہے, اینالسٹ کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, وہ ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن اور ڈیزائن فیز میں مزید اگر چینجز ایکسیپٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ there is a lack of communication. There can be lack of communication which can result into errors and defects in the final product. کیونکہ اگر ہم اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو آلموسٹ کسی بھی پروجیکٹ کا 25% تک جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اسپیسیفکیشن میں لگتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ if an analyst stop accepting changes, تو کیونکہ اسپیسیفکیشن چینج ہوتی رہتی ہیں ایز دا پروجیکٹ گوز آن, اور اس طرح پروجیکٹ کے ڈیزائن بھی بہت بار چینج ہو سکتا ہے, بیکاز if you are communicating with the client, so there can be changes in the needs, requirements or instruction or understandability. So lack of communication is the main problem that can arise, that can stop analyst from accepting changes, اور اس سے پورا جو پروجیکٹ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اچھا, ان ایررز کو اب منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟
ان کو منیمائز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ ٹیک نوٹس ایٹ ایچ میٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا منٹس ٹو دا انٹائر پروجیکٹ ٹیم. آپ جو کوئی بھی میٹنگ کریں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، اس کے منٹس بنا لیں کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا اور کیا اس میٹنگ کا فائنل آؤٹ کم تھا یا ڈیسیژن تھا، اور اس کو پوری پروجیکٹ ٹیم میں سرکولیٹ کریں. اس کے علاوہ آپ ریویو کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کو جو پروڈیوس ہوتے ہیں. سو ڈاکومنٹ کو ریویو کریں بار بار، تو اس سے بھی ایررز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. You should be consistent with your use of terms and develop a glossary of terms to be shared with all stakeholders. So it's very important کیونکہ اگر کوئی پروجیکٹ ہے جس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز انوالو ہیں، تو اٹس بیٹر کہ آپ ان ٹرمز کی ڈیفینیشن اور گلوسری ہمیشہ ڈاکومنٹ میں انکلوڈ کریں، سو دیٹ اور میک شیور کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ کلائنٹ ہے، یوزر ہے، یا ڈیولپنگ یا سافٹ ویئر پرسنلز ہیں، وہ سب ان ڈیفینیشنز کو ایکولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. Then you should inform the clients of the cost of changing specification. That is a very common one کہ آپ جب اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، گیدر کر رہے ہوتے ہیں، تو اور وہ پروجیکٹ آگے پھر چلتا ہے، ڈیزائن میں جاتا ہے، اور پھر دوبارہ آپ کوئی یوزر کہتا ہے کہ مجھے مزید کوئی چینجز چاہیے کیونکہ میری نیڈز میں، ریکوائرمنٹ میں، یا مارکیٹ میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، بزنس میں، انوائرمنٹ میں کوئی چینجز آ گئی ہیں، تو آپ کو ہمیشہ انفارم کرنا چاہیے کلائنٹ کو کہ ٹھیک ہے آپ چینج کر لیں، لیکن اس کے ساتھ اس چینج کی وجہ سے the cost of the project will also be changing. So this is very important کہ آپ کی کمیونیکیشن جو لیک آف کمیونیکیشن ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے، اور لیٹر آن پروجیکٹ کو سیبوٹاج کرنے سے بچانے کے لیے آپ کو یہ کاسٹ سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹلی کمیونیکیٹ کرنے چاہیے اپنے کلائنٹ کو. اس کے علاوہ یو شوڈ چوز ڈیولپمنٹ اپروچ دیٹ الاؤز یو ٹو ایکسیپٹ چینجز along دا وے. آپ کو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے آپ جو آپ کو الاؤ کرتی ہو کہ جو بھی اگر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آ رہی ہیں ڈورنگ دا فیز آف دا پروجیکٹ، آپ ان سب کو انکارپوریٹ کر سکیں. دین نمبر ایچ ریکوائرمنٹ اینڈ امپلیمنٹ چینج مینجمنٹ پروسیس. ٹھیک ہے، ہر ریکوائرمنٹ کو نمبر دیں اور اس کو اور امپلیمنٹ کریں ایک مینجمنٹ پروسیس، ٹھیک ہے، کہ جس کے تھرو آپ چینجز لا سکتے ہیں پروجیکٹ میں. سو ابھی یہاں تک لے رکھتے ہیں، انشاءاللہ باقی نیکسٹ ٹاپک ہم ڈیویشن فرام اسپیسیفکیشن، یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے. تھینک یو.